मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बहुत पैसे वाला है, मुझसे पैसे मांग रहा है और कह रहा है कारोबार में पैसा लगाओ, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा मेरा। मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है, बगैर किसी कॉल के मशवरा दे रहा हूं कि अगर आपने अपने पैसे किसी को कारोबार में दे दिए, उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उससे मुतालबा भी मत करो, भूल जाओ, गए, खामखा में टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर की। जब बन गए तो सदके की नियत करो, बोलो चोर ले गया, डाकू ले गया। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो दूसरे को पैसे दे और ये उम्मीद, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और ये उम्मीद लगा के बैठे कि मुझे अब इससे क्या मिलेगा। और अगर नफा दे रहा है ना, बहुत डेंजरस है। सुबह शाम केसेस आ रहे हैं, कारोबार कर लेते हैं, करोड़ों रुपए डुबो देते हैं बिजनेस में, कारोबार। हमारे एक दोस्त का फोन आया, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े नुकसान से अल्लाह ने बचा लिया उनको। उन्होंने मुझे कहा मैं ऐसे किरदार को वो करूंगा ना ताकि पता ना चले किसकी बात हो रही है, कि फलां साहब मुझसे पैसा मांग रहे हैं बिजनेस के लिए। इनका इरादा हुआ बस पैसा पकड़ाएं और दे दनादन नोट छापने की मशीन। अच्छा, जो बंदा पैसा मांग रहा है वो भी इधर ही का, कराची का, और बहुत मालदार आदमी है और बहुत नोट छाप रहा है, समझ रहे हो। इन्होंने मुझे फोन किया कि आपके इलाके का, कराची का एक बंदा है, बहुत पैसे वाला है, मुझसे पैसे मांग रहा है और कह रहा है कारोबार में पैसा लगाओ, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा मेरा। हालांकि मैं तो कारोबारी आदमी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं पैसा देना चाह रहा हूं, मेरा भी दिल, क्योंकि कमबख्तों के पास रोजगार तो है नहीं। कराची में हम जैसे कमबख्तों के पास, मेजॉरिटी के पास क्या रोजगार है। तो जो भी सुनहरी बाग दिखाता है ना, बस ये मेरा मकान बेच के भी तू ले ले, ठीक है ना, इतना नेक आदमी है। और भाई तुझे पहली बात ये कि आपको ये कैसे पता चल गया कि ये नेक है? क्या ख्याल है, कैसे पता चल गया कि ये नेक आदमी है? जब तक मामलात नहीं होंगे, आप किसी के चेहरे को देख के फैसला करोगे कि नेक है। कह रहे नहीं, वो इतना जबरदस्त माशाल्लाह उनकी दाढ़ी और मुतशर्रे। अरे तू क्या 2 नंबर आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता? क्या हो सकता है यही बिजनेस हो, दाढ़ी रख के लोगों से पैसे निकालना? तो ये 2-3 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो कहने लगे मैं ना उनको, मैं देना चाह रहा हूं, बस मुझे पता नहीं क्या ख्याल आ गया रात को 2 बजे आपको, मेरे दोस्त है ना, कि मैं एक दफा आपसे मशवरा ले लूं। मैंने कहा जब मशवरा लिया है ना तो फिर मैं आपको सही मशवरा दूंगा। मैंने कहा जरा मुझे ये बताओ उसकी अपनी प्रॉपर्टियां कितनी है, उस बंदे की अपनी प्रॉपर्टी कितनी है। पता चला जी बहरिया टाउन में और फलां जगह। अब हो सकता है लाहौर का वाकया हो, मैं कराची का करके बता रहा हूं, या इस्लामाबाद का हो मैं, ताकि ऐसा ना हो उस बंदे को लोग सुनाए, देख तेरे बारे में बात हो रही है। मैंने कहा आप उससे ये बोलो कि अपनी ये प्रॉपर्टी जो तुम्हारे इस्तेमाल में नहीं है ये बेचो, और मुफ्ती साहब ने मशवरा ये दिया है कि ये वाला पूरा पैसा लगा दो, और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा प्रॉफिट खुद रखो। मैंने कहा मजा आ जाएगा ना, वो खुशी से बेहोश हो जाएगा। यार मुफ्ती साहब ने अभी आधा प्रॉफिट किसी और को देना पड़ रहा है और अपना प्लॉट बेच के अपना कारोबार में लगाऊंगा, पूरा प्रॉफिट मैं रखूंगा। मैंने कहा खुशी से बेहोश हो जाएगा वो, मुझे पता था नहीं होगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसने कहा यार वो मेरा नाम नहीं लिया, उसने कहा एक्चुअली वो मुफ्ती किसी से मैंने मशवरा किया तो आपका सुना यहाँ 2-3 जगहों पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा है तो ऐसा करें आप वो प्रॉपर्टी बेचें, अपने कारोबार में लगाएं, और जो प्रॉफिट होगा ना पूरा आप रखें। मशवरे का भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा इसका जवाब देखो क्या देता है वो, इसका जवाब देखो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसका जवाब ही आया है कि नहीं एक्चुअली वो तो मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, वो तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बेचूं, और एक्चुअली ऐसा। मैंने कहा ये उल्लू बना रहा है, दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जिसको पता है कि मेरे के लिए पैसे डबल हो जाएंगे फिर भी किसी और के लगा रहा हो, अपने ना लगा रहा हो। वो तुम्हारे लगा इसलिए रहा है, उसको पता है डूब भी सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, बल्कि गालिब यही है कि डूबने का पूरा चांस है, 1% चांस है कि पैसे मिल जाए। तो देखो कितने, एक आदमी को कितने बड़े नुकसान से बच गया ना। ये क्या था, थोड़ा सा मशवरा कर लिया। और मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है, बगैर किसी कॉल के मशवरा दे रहा हूं कि अगर आपने अपने पैसे किसी को कारोबार में दे दिए,
اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو. بھول جاؤ, گئے, خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کی, جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو, بولو چور لے گیا, ڈاکو لے گیا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے, اور یہ امید, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا, سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے, میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی جھونک دو, اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ان الانسان خلقا ہلوا. انسان جلد باز ہے, تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو. اچھا, خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت وقت کسی سے نا, مجھے ترس آیا کسی کے اوپر, یار اتنے پیسے میری طرف سے, بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا, اب ہمیں ترس بھی آنا ختم ہو گیا, اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے, اب وہ کہہ رہے دو, تم نے بولا تھا. تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا, غم میں ہوتا ہے آدمی, ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو, اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے. غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھو نا, کیونکہ شروع میں بڑے جذبات ہوتے ہیں تو کیسے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں لوگ. ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, تو بڑے تاجر ہیں, میرے پاس آئے کہ میری یہاں شادی ہو رہی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا پلاٹ میرے نام کر دیں نکاح نامے میں. نکاح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا. میں نے اس بندے کو سمجھایا, میں نے کہا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تیری اس محبوبہ میں؟ 3 کروڑ کا پلاٹ تو اس کو دے رہا ہے, تمہارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے نہیں, میری فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے, لڑکی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے مجھے. فیس بک پہ تو جج کیسے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار؟ مجھے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا, بہت قریبی دوست, کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں گے. نکاح مجھے کیا پتا کس سے نکاح ہو رہا ہے, اب میرا دوست تھا. میں نے جب مہر دیکھا, میں نے کہا کیا پاگل ہو رہا ہے, 3 کروڑ کے پلاٹ دے رہا ہے, اور بھی بہت کچھ دے رہا تھا وہ. میں نے کہا میرے بھائی ابھی تو عشق میں پاگل ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے وعدے مت کرو. کہہ رہے نہیں لڑکی ایک نمبر ہے. میں نے کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہہ رہے فیس بک پہ میری اس سے 1 مہینہ چیٹنگ ہوئی ہے, میں نے اندازہ لگا لیا کہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یار فیس بک پہ نہیں اندازہ ہو سکتا, تمہارے نہ کوئی رشتہ دار ہے. بہت سمجھایا اس بندے کو کہ یار اس کو بھی تو محبت ہے نا. کہہ رہے نہیں سیکیورٹی تو چاہیے نا اس کو. میں نے کہا تمہیں نہیں چاہیے سیکیورٹی؟ تم بھی تو اس کو یہ بھی تو پتا چلے گا تم بہت اچھے ہو, یا یہ نہیں پتا چلا جب بہت اچھے ہو تو سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کیوں لکھوا رہی ہے؟ دیکھو معقول بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ابے اس کو بھی تو 1 مہینے میں تم سے فیس بک پہ چیٹنگ سے پتا چل گیا ہوگا بہت اچھے ہو, اعتماد ہے, تبھی تو شادی کے لیے اوکے کیا نا. تو اب وہ سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ 3 کروڑ تو صرف ایک پلاٹ تھا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا, پھر گھر بھی نام ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اچھا وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی, وہ ایک اور قاضی لے کر آئی ہوئی تھی اپنی طرف سے, لڑکی والے نا, جو مجھ پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ جو مہر ہے وہ لکھو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے لگ رہا ہے بیٹا اس کا بیڑا غرق. اچھا میں اشارے بھی نہیں کر رہا, لڑکی والے دیکھیں گے یار یہ تو ہمارا سارا کیا ہمارا پروگرام ہی برباد کر رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ 1-2 دوست تھے نا, ان کو یوں کر رہا ہوں نا, اس کو دولہا کو سائڈ پہ لے کے جا دولہا. وہ سائڈ پہ لے کر گئے. پھر میں نے لڑکے کو بلایا, وہ تو دولہا کا میرا ہی دوست تھا وہ, اس کو میں نے بولا اس کو سمجھا خدا کے بندے مت کریے کام, 3 کروڑ میں تجھے 4 بیویاں مل جائیں گی. تو لیکن وہی ہے, دماغ نہیں تھا.
اب وہ بیدار ہو گیا, ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں, ہم نے لکھ دیا, وہ نکاح پڑھا دیا. میرا خیال ہے 15-20 دن گزرے ہوں گے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کے فون آ رہے ہیں, یار یہ تو بڑے 2 نمبر نکلے, یار یہ تو بڑے یہ نکلے. میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو, بھوت سوار تھا نا. اب طلاق ہو گئی ان کی, طلاق بھی ہو گئی, بدنامی بھی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے. اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائے ہوئے تھے. باقی جو اس نے جو لوگوں کو 2 رشتہ داروں پہ خرچ کیا شادی پہ اور ہنی مون پہ, وہ الگ ہے. سب لٹ پٹ کے, بیوی بھی شاٹ اور پیسہ بھی شاٹ. اس لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ آدمی ایکسائٹڈ ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, اس وقت فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ عشق چڑھا ہوا تھا نا, 3 کروڑ بھی ہلکے لگ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا بن رہے ہیں کباب میں. تو نہ میرے بھائی جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے. میں خود بھی ان چیزوں کی, مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے. یہ 3 کروڑ والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی, لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس پہ. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں کے, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے, صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلا بازیاں کھا رہا ہوگا. ہم سب کی حال, چیخ الگ رہا ہوگا, گلا الگ پاڑ رہا ہوگا, اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا, الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا, بھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتے وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, دیواروں کو مار کے, بالٹیاں توڑ کے, گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا. ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں, جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے. اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے, دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا. لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں, یہ توڑ دو, اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا, برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ, اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لے مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند, ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے, ایسے چمکتا تھا چہرہ, جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب بھی آتا تھا, تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا, دفع ہو جاؤ, یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے, غصہ کرے, فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات, جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو تھوڑی کہنے کہ وہ فرشتے ہیں, لیکن قواعد پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, جلدی نہیں, تمام پہلوؤں سے, اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے,
دو چار لوگ بولے, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, ہم ایسے جذباتی ہیں, 2 دفعہ بولے گا 3 دفعہ بولے گا, ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا, لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا, فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی, جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں, ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں. تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے, تو یہ تعریف میں نہیں کہا بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلباز, مسلم حکومتیں بھی جلباز ہیں, حکومتیں بھی جلباز ہیں ہماری, وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں, بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو, تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا, اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے, خوش نہ ہو, ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے 15 روپے, پتہ نہیں افورڈیبل بھی, بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے, 15 روپے 5 روپے, رپورٹ 15 کی تھی, چلو 5 کر دیا, شکر ادا کرو, اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلباز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلباز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے, بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا, تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ. اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر, وہ 99 سال جی کے گیا ہے, حالانکہ اللہ کا دشمن, اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جل بازی, حلم اور انات کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی, ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں, جو غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے, بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام پہلوؤں پہ, پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی, جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی, اس نے طبیعت سے کیا لگائی, ایک حکیم صاحب کی 2 بیوی ہمارے جاننے والے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پنجاب میں ہیں. تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا, اتنے ڈپریشن میں, ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ, یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے 20 سال ہو گئے, تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں. میں نے کہا کیسے, کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے ہیں یار چلتی بھی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت, تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے. سلیکشن کا وے آف سلیکشن دیکھ رہے ہیں, بالکل یہی اسٹائل. اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا, وہ حکیم ایسے لال ٹماٹر, لوگ ان کی صحت پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے, یہ اتنا صحت مند آدمی تھا, وہ اتنے صحت مند آدمی. لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا ہے یار. جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یار یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے, ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی, بیٹی بڑی خوبصورت تھی. ہم بھی وہ کشتے مشتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, تو کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہم بھی یہیں پیچھے پیچھے نکل لیے, گھر تک پہنچ گئے ہم.
کہہ رہے اتنا میں نے اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی ہو گئی. کہہ رہے وہ اتنی بد اخلاق, اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا. جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے, پتھر مار رہی ہے. اب طلاق کا ان کی سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا, یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراً رکھا ہوگا, تو وہ سارے کشتے اور معجونوں کا پروگرام برباد ہو گیا. تو یہ کیا ہے بھائی, جلد بازی. کہ تم خالی منہ دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو, دیکھو تو صحیح ہے کیا کوئی خاندانی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں, تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی, جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا.